दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा मिस्र में कहत पड़ गया था, सब लोग परेशान थे। एक दरवेश थैला लेके बाजार से सौदा लेने आया भी बड़ा टहलता टहलता, सौदा भी खुश खुश खरीदा, वापस भी निकला तो हंसते हुए। तो सारे लोग परेशान हो तो एक बंदा हंसे तो जरा अजीब लगता है। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है जब कहत पड़ा हुआ है, सब लोग परेशान है और तू इतना टहलता मचलता आ रहा है जा रहा है। तो वो कहने लगा, तुम परेशान होंगे, जिस आका का मैं गुलाम हूं ना, उसने अपने भड़ोले गंदम के टाइम से भर लिए थे। हमारे घर के अंदर सारा कुछ मौजूद है, लिहाजा हमें फिक्र कोई नहीं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते, ये जो कहा ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के बंदों को गम और खौफ कोई नहीं। उसकी वजह ये है, उन्हें पता है रब के खजाने भरे हुए, मालिक के भरे हुए खजाने हैं। वो जब चाहेगा अपने बंदों के लिए वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जब देगा बेहिसाब अता कर देगा, वहां से देगा गुमान भी नहीं होगा। रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी से चलते, उनकी तबीयतों में ठहराव होता है, उनका दिन इस तरह का होता है कि वो ज्यादा उलझते नहीं, जाहिलों से बहसें नहीं करते, बल्कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर जाहिल उनसे बहस करें तो वो सलाम करके गुजर जाते। उनका दिन ये है कि उनकी तबीयत में आजिज़ी है। मैं और आप बेचैनियां, बेकरारियां, जल्दबाजियां, उलझे हुए, बार बार सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर प्रोग्राम और बना लेते हैं, शाम को इरादा फिर बदल जाता है। रब के बंदे यकीन कामिल वाले, उनके अकीदे पुख्ता, नजरियात पर पूरे तौर पर कायम। दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को ना मुतमईन करती हैं। एक, अगर उसके पास जायज पैसा हो और वसी हो तो बंदा मुतमईन रहता है, और दूसरा, अगर उसके पास इल्म हो तो इल्म बंदे में ठहराव पैदा करता है। अल्लाह के बंदों में, आपको पता है, ये जो अल्लाह वालों के पास बैठकर लोग अल्लाह वाले हो जाते हैं, उसकी वजह ये थी कि वो यकीन वालों के पास बैठते थे तो उन्हें यकीन नसीब होता था। हाँ, हम बैठते बेयकीन। वो राजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आ गया तो उसने आके कहा, हुजूर, लोग तंग बड़ा करते हैं, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, ये सारे कहते हैं आजकल अपने मशाइख, तो कोई नुस्खा बताएं। हज़रत ख्वाजा साहब फरमाने लगे, नुस्खा एक ही है, मोहब्बत करनी शुरू कर दे। उसने भी वही कहा जो आप साहब और मैं कहते हैं ना। उसने कहा, जी मैं तो बड़ी करता हूँ, और सामने वाले उसका जवाब ठीक है। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। अल्लाह वालों की तबीयतों में ठहराव होता है, वो अपनी राय बार बार बदलते हैं। बोलिए, राय बार बार बदलते हैं। जो कह दिया सो कह दिया। कहा मैं मोहब्बत करता हूं और वो फिर भी मुझे तंग करते हैं, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, पुत्र नुस्खा यही है, करना प्यार ही है। अगर एक दो खुराक से फर्क ना पड़ा तो खुराकें बढ़ा देना, मोहब्बत में इजाफा कर देना, अकीदत में इजाफा। आपकी तबीयत में ठहराव आए, आप जहां हो ना, फिर वहां थोड़ा सा बेयकीन बातें करते हैं लोग, कमजोर बातें करते हैं, ठहराव नहीं, बुर्दबारी नहीं, हिल्म नहीं। रब के बंदों में बला की बुर्दबारी। हमारे यहाँ जो जिसकी नई बात सुनते हैं हम उसके पीछे लग जाते हैं। जिसने नई कहानी छेड़ दी हम भी उसकी जिंदे लाया, गली उदनाली चली,
او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے۔ وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت ہے نہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے۔ تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ کہیں کھڑے ہو، آپ میں بردباری ہو، آپ میں علم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو، آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ ڈاکٹر ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں۔ یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک درویش نے کہا تھا بھائی اسی سادے بندے ہاں، سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا، پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا، پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے اسے شہد پلا۔ وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ میرے عزیز، بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہے نا۔ آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا۔ آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پالنا، پر بال گل نہیں سنتے، پتر تے نوں تے بالکل نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہو، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آگا آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جی۔ اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے میں چلا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو کوٹے والی سیویاں نہ پکا دیا، بڑا نرم غذا۔ میں کہ نہیں کوئی شے، تھوڑی دیر ہو گئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئی، سارے خیر ہے۔ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ ہاں ہاں، تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے، تو
تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے، وہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کیا میں نے ہار جانا، میں نے ہارنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا۔ تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے۔ جاہلوں سے بندہ جیت سکتا۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوگا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوگی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی۔ تسی ناراض ہو گیا، میں نے پتا تھی تسا ہو جانا، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، میری تو پوری ہے نا۔ تو جھگڑا تو تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو نے زیادہ کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، سفر سے آیا، سے تھکا ماندہ، مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا، گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کوئی تھپڑ مار دی ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ میں نے بچے کو بلایا، اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر، میں کہ پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پانچوں کے نیچے، ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ۔ بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو کہتا ہے میں نے جیتنا ہے بیوی سے، آنا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے۔ وہ میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تے پھر سنڈ تے پکڑا کوار کندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننی ہیں۔ اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی۔ آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے، یہ اسے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ خدا کے بندوں کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی۔ آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا۔ وہ اللہ رومی کہتے ہیں گڑے دو
गधे और घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहने लगा काला। कई घंटे बहस होती रही। फैसला शेर के पास चला गया। शेर ने कहा बात भी घोड़े की ठीक है, रंग नीला है, पर घोड़े को उम्र कैद की सजा। उसने कहा जनाब बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे। उसने कहा सजा इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है, तुझे समझ नहीं आई, गधा है, तेरी अकल का मातम न करे। वाइदा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, आप जाहिलों से बहसें करेंगे, आप ऐसे लोगों से। हमारे किबला एक दफा फरमाने लगे, कुछ बंदे हमें आके कहते हैं हुजूर नहीं देते, कहते हैं वो हमें मनवा पता क्यों नहीं सकते, इसलिए नहीं मनवा सकते कि हमें तो नबी पाक ने दिया है ना। तो जिसे दिया हो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे अजीज जाहिलों से बहस। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे और फकीर भी थे। इतने बड़े दरवेश थे जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज। एक शख्स को हुजूर ने ख्वाब में मिल के कहा, उसे कह दुरूद शरीफ जितना पढ़ता है उतना ही रोज पढ़ा करे, कम ना करे, हमें उसका पढ़ना बड़ा पसंद आता। इतने मकबूल थे हुजूर की बारकात। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और वक्त के हुक्मरान भी सड़क पे चल रहे थे। मैं ना इन दोस्तों से भी मैंने कहा यार इस्तकबाल से कभी हमें बचा लो ना, इस्तकबाल तो वजीरों के होते हैं, फकीरों के थोड़ी होते हैं। से सबूत ना पूछो मैं तो, ये नजरे करम कद हुई, कि मैं जाना या दिल पर जाने, गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, इसे दर मिली न ढोई। एते वासफ यार ने नजर जो की थी, एते वासफ यार ने नजर जो की थी, ते फिर वासफ वासफ से सबूत न पूछो मैं। फकीर दरवेश सादे लोग, ये तो मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है आपकी मेहरबानी है। मेरे अजीज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फकीर भी है, दरवेश भी है, बादशाह भी। लकड़ी के जूते खड़ाओं पहने हुए फकीर बंदे थे। अल्लाहू 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 करते उसी पीछे थे, कुछ भी नहीं लगते ना कोई साटा दर्दी। वो चुप करके ना अपने कैफ में जा रहे थे। रात का वक्त था, एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। हजरत का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। अचानक रात का टाइम था, बाबा जी फुटपाथ पे सड़क पे सो, पैर पे पैर आया ना, अचानक टक्कर हो जाए तो बंदे क्या कहते हैं, अंधा है तू, यही कहते हैं ना। उसने भी कहा हालान तुम लामा, क्या आप अंधे हैं? पैर पे क्या किसे दिया? बादशाह दरवेश। यहाँ कोई बात करके तो देख, यहाँ तो फकीरों के भी बड़े नाम हैं, यहाँ तो माफी की, यहाँ तो प्यार लोग ढूंढते फिरते हैं, कोई जगह मिले जहां सर रख के सोए। हमारे पास तो टाइम ही नहीं। कहा आप अंधे हैं? आपका पता ही तब चलता है जब ऐन मुसीबत आए कि आप में हौसला कितना है। यही तो दिल दरिया समुद्रों कौन दिला दिया जाने, ये 14 तबक दिले दे अंदर, ऐसा तंबू वांगू ताने। एक जगह पे कहने लगे कीती ये जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया है, मरण तो पहले ही मर गया, बाहू ना मतलब नू पाया है। मिट गए वो लोग, मिट गए आप अंधे। तो ये टाइम है आपका जब आपके हौसले का पता चलता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे नहीं बुजुर्गों, मुझे नजर आता, वो जो 7 सिपाही थे ना, ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है। उन्होंने तलवारें निकाल ली। क्या हुआ जनाब? उसने आपको अंधा कहा है? तो मैं नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। कहा है
فرمایا نہیں کہا، کہا جناب کہاں ہے؟ اب فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ وہ بھائی آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں، اللہ کا بندہ بوجھ نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس کا سینہ صاف رہتا، وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ الجھاؤ پیدا نہیں۔ معاف کرنا تو ختم ہے، 2 منٹ میں معاف کر دیتے، 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے۔ اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں، الجھاؤ نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا، وہ نہ ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں، چڑھانا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے، اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا، اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا۔ اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے، لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا۔ بھائی آپ نادان ہیں، جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے۔ یہی تو آپ کا کمال ہے۔ یہی وہ ہمارے بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، کہنے لگے نہیں وہ مصروف آدمی، اس کو لینا ٹائم ہی نہیں، چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے، تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا دیر سن کے آیا۔ مان لگے پھر سجن تے تم ہی نانا ہویا جڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں۔ اگر یہ یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا، اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی، ہاں ہاں کی ہے تو اس نے کہانیاں سنائی ہیں۔ ہمیں لوگ چڑھاتے، ہم چڑھ جاتے۔ کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے، عداوتیں، جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے۔ آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو، فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں، اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں۔ کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرک پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے، جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے۔ جھولی بھر کے کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ۔ ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام۔ جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں، تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حاسدین۔ اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے۔ میں اپنے دوستوں کو کہنا روز، کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسی مصروفیت ہے، یکے بعد دیگرے۔ اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ اندر بندہ بڑا فقیر ہے، جنہوں نہ دئیے وہ کہتا ہے کوئی نخرہ ہے۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کی نہیں ہوتی، ہم ان کے بارے میں ساتھی شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور 4 دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کو حسد ہو گیا، بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائے، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کر جائے۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔
بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم، کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ، میں دکان پہ گیا ہوں تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے، تہاڈی نہیں گل کردا پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے وہ تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں، اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے دے گئے، لیکن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا اصلی لے جا، اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، وہ اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے، تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی، اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئی، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دے، ڈس دے، آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے، تو بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ اب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک تو نہیں ماریں گے، وہ مریں گے نہیں، اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں، آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے۔ ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں، جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے
اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی، کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے، فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے۔ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں لگ جاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا رازق۔ یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو، یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی، لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونچوئی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ کے نعرے لگا رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں کہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان، یہ بڑا نقصان کرتے، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا آج کر کے آیا۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نیرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہے، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی، کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ، تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہو. لہذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین طاقتور کر دیتا.